अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 6 सूरतुन निसा आयत नंबर 163 से करेंगे। इन्ना बेशक हम औहैना वही की हमने इलेका तरफ आपके कमा जैसा कि औहैना वही की हमने इला तरफ नूह अलैहिस्सलाम के वन नबीजीना और नबियों के मिन बादिही बाद इसके व औहैना और वही की हमने इला तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ व इस्माईला और इस्माईल अलैहिस्सलाम व इसहाक और इसहाक अलैहिस्सलाम व याकूबा और याकूब अलैहिस्सलाम वल असबात और औलाद याकूब व ईसा और ईसा अलैहिस्सलाम व अय्यूबा और अय्यूब अलैहिस्सलाम व यूनुसा और यूनुस अलैहिस्सलाम व हारून अलैहिस्सलाम व सुलेमान अलैहिस्सलाम व आतेना और दी हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर। ऐसा है कि इस आप रुकू के शुरू में गौर करेंगे कि अंबिया और रसूलों के नामों का एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता आपको नजर आएगा। कुरान पाक में कई ऐसे मकामात है जहाँ ऐसे गुलदस्ते खूबसूरती से सजाए गए हैं। यहाँ आपको पे दर पे अंबिया और रसूलों के नाम मिलेंगे, फिर उनमें से बाज की एक्स्ट्रा ब्लेसिंग जो होती है, इजाफी शान जो होती है, उसका जिक्र मिलेगा। इसके बाद फलसफा कुरान के एतबार से एक बहुत ही अहम आयत भी आ गई जिसमें नबूवत का बुनियादी मकसद और उसका बुनियादी फलसफा बयान होगा। अब यहाँ पे इन्ना आया है, जमा का सीगा आया है अल्लाह सुब्हानहू तआला की ताजीम के लिए, शान के लिए, और वही कहते हैं खुफिया इशारे को दूसरों को पता ना चले। शरीयत में वही का मतलब होता है वो पैगाम जिसके जरिए अल्लाह ताला अपने अंबिया को पैगाम देता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, और नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्यों दी, और भी तो कई पैगंबर आए हैं ना, तो इसलिए अल्लाह ताला ने पहले दिए कि पहले साहिब शरीयत जो रसूल थे वो नूह अलैहिस्सलाम थे। आदम अलैहिस्सलाम से इंसानियत का जो सिलसिला शुरू हुआ तो 10 करनों तक, 10 सदियां जो गुजरी हैं, तो उस दरमियान जो है नबी आते रहे, यानी रसूल जो था, पहला जो साहिब शरीयत रसूल था वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे। नूह अलैहिस्सलाम के बाद फिर इदरीस, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, मुख्तलिफ अक़वाम जो थी ना, उनकी तरफ ये नबी आए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इसहाक, फिर उनके बेटे याकूब, और जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते लग रहे हैं। और औलाद याकूब से मुराद जो है ये वो कबाइल हैं जो इसराइल, जिनको हम कहते हैं बनी इसराइल, जिनकी तरफ अल्लाह ताला ने वही की थी। और ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो बनी इसराइल की तरफ आखिरी भेजे जाने वाले रसूल थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम जो है बनी इसराइल के नबी थे। हारून, मूसा, ये आपस में दोनों भाई थे। सुलेमान के जो थे वो, उनके वाले जो थे वो दाऊद अलैहिस्सलाम है। तो आपने इधर गौर किया होगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम पहले आया, हालांकि वो बेटे हैं, और जो वालिद है उनका नाम बाद में आया। उनकी खुसूसियत की वजह से उनका जिक्र अल्लाह ताला ने किया है। अब इनको जो ज़बूर दी गई थी, ये इल्हामी किताब थी, इसमें मनाजात थी, नसीहतें थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बुलंद आवाज में खुली फजा में पढ़ते थे। और मूसा, हज़रत अबू मूसा अशरी, ये साबिए रसूल हैं, इनकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि तुम्हें दाऊद की आवाज़ मिली। उनको लहने दाऊद का भी जैसे टाइटल मिला हुआ था, और ये अल्लाह ताला की देन है। इससे पता चलता है कि अगर किसी को अच्छी खूबसूरत आवाज़ मिली हो तो वो उसे अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में इस्तेमाल करे। अब जब दाऊद अलैहिस्सलाम जो है ज़बूर में मनाजात पढ़ा करते थे, तो कहते हैं उड़ते हुए परिंदे रुक जाया करते थे, वहशी जानवर सिमट आते थे, एक गूंज पूरी फजा में हमदो सना होती थी, उसमें ये सारे चुड़ैल परिंद जमा हो जाते थे। कहते हैं कि पहाड़ भी उनके साथ तस्बीह किया करते थे। अब ये खास एक नेमत है जो अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को दी थी।
कहते हैं अच्छी आवाज की एक अपनी तासीर होती है, खास तौर पर अगर खूबसूरत आवाज मिली हो तो कुरान पढ़ते वक्त अच्छी आवाज में कुरान को पढ़ना चाहिए। हदीस का मफहूम है वो हम में से नहीं जिसे कुरान को अच्छी आवाज के साथ ना पढ़ा जाए, यानी अगर नहीं भी है मेरे जैसा बंदा तो वो भी कोशिश करे कि कुरान को खूबसूरती से अदा करे। फिर मौजूदा तौरात में दाऊद अलैहिस्सलाम की कुछ मनाजात और नसीहतें मौजूद हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा कर रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं जब लोगों ने उनको नहीं माना। तो कि उम्मियों में से कोई नबी कैसे आ गया? हम तो बनी इसराइल कहते थे ना, अहले किताब हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और इतनी कसरत से अंबिया के आने से उनके अंदर मजहबी तफक्कुर और गुरूर आ गया था। तो उन्होंने कहा कि ये जो अरब है ये तो उजड़ गंवार लोग हैं, तो इनमें नबी कैसे आ गया? अब इनकार जो था इसमें तहज्जुब का इजहार था, और कि भला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही कैसे आ सकती है? जिस तरह अल्लाह ताला की आप बता रहे हैं कि हमने उसी तरह वही की, जिस तरह मैंने अल्लाह ताला ने इस आयत में जो लिस्ट दी है कि इन तमाम अंबिया के ऊपर हमने वही की थी। अब आप देखें कि इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी रसालत के लिए चुना, जिस तरह अल्लाह ताला ने इन अंबिया का यहाँ जिक्र किया है। वरुसलम, अब ये आयत पिछले के साथ कनेक्टेड है, वाव आया है, और कई रसूल का तहकीक कससनाहुम जिक्र किया हमने इनका अली का आप पर, किस पर, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मिन कबलू इससे पहले, वरुसुलन और कई रसूल, लम नहीं, नक्सुसहुम हमने जिक्र किया, हमने किस्सा किया उनका अलैका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वकल्लमा और कलाम किया अल्लाह अल्लाह ने मूसा मूसा अलैहिस्सलाम से। अब देखिए अल्लाह के ऊपर जो पेश आई है ना ये दमा, यहाँ पे अल्लाह जो है ये फाइल बन गया है, और मूसू तो होता ही नहीं है, मूसा तो जो है अपनी जो मफूली हालत होती है ना उसमें भी वो जबर ही रहती है उसके ऊपर, तकलीमा कलाम करना। और कई रसूलों का जिक्र इस आयत के नजूल से, यानी पहले भी कर चुके अल्लाह ताला बता रहे हैं, और कई रसूलों के बारे में हमने नहीं बताया। अमूमन कई पैगंबरों का जिक्र कुरान में मौजूद है। ये वो नबी हैं जो अरब जजीरा के थे या करीब के इलाके के थे। अरब लोग इनसे मानूस थे। अल्लाह ने तमाम इंसानों की हिदायत का इंतजाम किया। पैगंबर और नबी हर इलाके में आए। कुरान में ये जिक्र नहीं है कि चाइना में कौन नबी आया था, हिंदुस्तान में कौन से नबी आए थे, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यानी अल्लाह ताला ने ये कुरान में नहीं बताया। साहब शरीयत जो रसूल है 300 से ऊपर है। ये रवायत तो थोड़ी ज़ईफ है। 1,24,000 जो पैगंबर आए हैं तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। और अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि पहला पैगंबर कौन था इनमें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदम अलैहिस्सलाम थे और वो नबी थे। तो फिर पूछा रसूल कितने आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकरीबन 300 के करीब। तो ये अपनी किताबों और हदायत के साथ अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा था। और सवाल पैदा होता है सारे अंबिया का जिक्र कुरान में क्यों नहीं आया? कुरान अरबी जुबान में है, और नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों में आए थे, और उन नबियों का जिक्र हुआ है जो जजीरतुल अरब में आए थे। अब कुरान में जिनका जिक्र आया है वो जजीरतुल अरब के नबी थे या करीब तरीन इलाके से थे और इन्हीं की तहजीब में थे, और उनके आसार इनके यहाँ पाए जाते थे, तो ये लोग उनको जानते थे। इसलिए कुरान में देखें फलों के जो नाम आए हैं ना वो भी अहले अरब जिन फलों से मानूस थे उन्हीं का बार बार जिक्र आता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया। तकलीमा मफूल मुतलक है, फ़ेल के मादे से मस्दर ताकियत के लिए आता है। अल्लाह ने कलाम किया और मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना था। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आखिर में आया क्योंकि उनको जो खास खसूसियत मिली वो पिछले नबियों को नहीं मिली थी। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के मौके पर अल्लाह ताला ने आपसे कलाम किया था। कुरान में 24 या 25 नबियों का जिक्र है, और देखिए बहुत सारे अंबिया रसूलों का जिक्र भी नहीं है।
آیت نمبر چلتے ہیں ابھی 165، اگلی آیت پہ چلتے ہیں، کیونکہ اس میں رسولوں کے اوپر ہی تبصرہ ہو رہا ہے۔ رسولن، یہ رسول تھے، مبشرین، خوشخبری دینے والے، وہ منذرین، اور ڈرانے والے، لِأَلَّا، تاکہ نہ، یکونا ہو، للناس، لوگوں کے لیے، اللہ، اللہ پر، حجتن، کوئی حجت، بعد الرسلی، رسولوں کے، وکان اللہ، اور ہے اللہ، عزیزاً، بہت زبردست، حکیمہ، خوب، حکمت والا۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ تعالیٰ نے جو بھیجے تھے یہ خوشخبریاں دینے والے تھے۔ خوشخبریاں کس کی؟ کہ اگر اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ گے، نیک اعمال کرو گے تو جنتیں، باغات تمہارا انتظار کریں گی جنت میں، جہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ اور خبرداریاں یہ تھی کہ اگر ان رسولوں کا انکار کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، تو پھر اس کا عذاب بھی تم ایک طرح سے بھگتو گے۔ یہاں پر دیکھیں، ایک طرف للناسا کا لام آپ نوٹ کیجیے، اور دوسری طرف اللہ ہی کا جو اللہ ہے، یہ دونوں حرف متضاد معنی پیدا کرتے ہیں۔ للناس کے معنی لوگوں کے حق میں حجت، جبکہ اللہ کے معنی ہوں گے اللہ کے خلاف حجت۔ یہاں سے آپ کو لی اور اللہ کا فرق پتہ چل رہا ہے۔ وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمتوں والا ہے۔ اب اس آیت کے حوالے سے یہاں نا احتساب آخرت کے فلسفے کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ قیامت کے دن ہر کسی کا امتحان ہوگا، اس امتحان میں سے نتائج نکلیں گے کہ کوئی پاس ہوگا، کوئی فیل ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ امتحان سے پہلے کچھ پڑھایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ کسی کو جانچنے سے پہلے اسے کچھ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں دیکھنا ہے کہ قیامت کے امتحان کے لیے ہمیں کیا پڑھایا گیا ہے، اور اس آخری جانچ پڑتال سے پہلے ہمیں کیا کچھ دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے بنیادی فلسفہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے کی، دیکھنے کی، غور و فکر کی، یعنی سمع، بصر اور عقل، 3 بڑی چیزیں دی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح بھی ودیت کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان بھی کرائی، اور نفس انسانی میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کا علم بھی رکھا ہے۔ ان باتوں کی بنا پر انسان وہی الہی کی رہنمائی کے بغیر بھی اللہ کے حضور جواب دے، یعنی اکاؤنٹیبل ہوگا۔ اور جب اس کی فطرت میں نیکی اور بدی کی تمیز بھی رکھ دی گئی ہے تو بدی کی طرف کیوں گیا؟ تو گویا اگر کوئی نبی یا رسول نہ بھی آتا، کوئی کتاب نازل نہ بھی ہوتی، تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کا محاسبہ جو ہے ناحق نہیں تھا، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ہمارے اوپر ظلم نہیں کر رہا تھا، اس لیے کہ بنیادی چیزیں جو امتحان اور اپنے محاسبے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھی ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی رہی ہے کہ وہ اس کے علاوہ بھی انسانوں پر تمام حجت کرتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حجت کیا ہے۔ بنیادی حجت تو عقل ہے جو اللہ نے ہم سب کو دے رکھی ہے۔ وَإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے، یقیناً سماعت، بصارت اور عقل سبھی کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ اس کے علاوہ انسانی نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی تمیز بھی ودیت پروگرام کر دی ہے۔ سورہ شمس سے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور قسم ہے نفس انسانی کی، جیسا کہ اس کو سنوارا، بس اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہام کر دیا۔ پھر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح بھی پھونکی گئی۔ ان تمام صلاحیتوں اور اہلیتوں کے بنا پر، یعنی جواب دہی کا جو جواز ہے وہ برحق ہے۔ کوئی نبی آتا یا نہ آتا، اللہ کی یہ حجت تمام انسانوں پر بہرحال قائم ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے اپنے نبی اور رسول بھیجے۔ یہ گویا تمام حجت کا اضافی انتظام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو چنا جو بڑے ہی اعلیٰ کردار کے لوگ تھے۔ ان کے دامنے کردار پر کوئی داغ دبا نہیں تھا۔ ان کی سیرت اور اخلاق کھلی کتاب کی مانند ان کی قوموں کے سامنے تھی۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے صادق اور امین تھے، لوگ اپنی امانتیں رکھایا کرتے تھے۔ ان کے پاس اللہ نے اپنی وحی بھیجی اور واضح طور پر بتا دیا کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے
اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس نے انسانوں کے لیے اس امتحان کو آسان کر دیا تاکہ اب کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، کوئی یہ دلیل پیش نہ کر سکے کہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا، پروردگار میں تو بے دین ماحول میں پیدا ہو گیا تھا، وہاں سب کے سبھی ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، پروردگار میں تو اپنی 2 وقت کی روٹی کے دھندوں میں ایسا مصروف رہا کہ مجھے کبھی ہوش ہی نہیں آیا کہ دین، ایمان اور اللہ اور آخرت کے بارے میں سوچتا۔ بہرحال رسولوں کے آنے کے بعد آنکھ کھل کر سامنے آ جاتا ہے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز جو فرق ہوتا ہے بالکل واضح طور پر قائم ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے محاسبے کے مقابلے پر پیش کرنے کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہتی۔ تو یہ تمام حجت کا فلسفہ اور طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ رسول اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ وہ کسی کو زبردستی ہدایت پر نہیں لا سکتے۔ ہاں، جن لوگوں کے اندر احساس جاگ جائے گا وہ رسول کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہوں گے، ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور سیدھے راستے پر چلیں گے۔ ان کے لیے اللہ کے رسول خوشخبری دینے والے ہوں گے، یعنی اللہ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی بشارت دینے والے ہوں گے۔ سورۃ واقعہ میں جس طرح آتا ہے فروح و ریحان و جنات النعیم، کہ ان کے لیے آخرت میں راحت ہے، سرور ہے، نعمتوں والی جنت ہے۔ جو لوگ اس کے بعد بھی غلط راستوں پہ چلے گئے، تعصب میں، ضد میں، ہٹ درمی میں، دنیا کے مفاد میں، لالچ میں، اپنی بڑے پن میں، چوہدراہٹ میں کہ میں بڑا رہوں، تو ان کے لیے رسول پھر نذیر ہوگا، ڈرانے والا ہوگا، یعنی ان کو وہ خبردار کریں گے اب تمہارے لیے بدترین انجام کے طور پر جہنم تیار ہے۔ تو رسولوں کی بعثت کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ بشیر اور نذیر ہیں، یعنی خوشخبری دینے والے اور ڈراوے دینے والے۔ اب اس فلسفے کو سمجھ لینے کے بعد آپ دوبارہ آیت کو الفاظ کو سامنے رکھے، رسولا مبشرین و منذرین، رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر۔ یہ تبشیر اور انذار کس لیے تھا؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ باقی نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت، کوئی عذر، کوئی بہانہ رسولوں کے آنے کے بعد۔ وَقَانَ اللَّهِ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکیم ہے، وہ عزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے، وہ بغیر رسولوں کے بھی محاسبہ کر سکتا ہے، یعنی وہ زبردست ہے، غالب ہے، اس کا اختیار مطلق ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ حکیم بھی ہے، اس میں محاسبہ اخروی کے لیے یہ مبنی بر حکمت نظام بنایا ہے۔ اس ضمن میں آپ ایک اور بات بھی نوٹ کر لیں کہ رسالت کا ایک تکمیلی مقصد بھی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ہوا۔ انبیاء تو آتے رہے نا، تو پھر آپ جو خاتم النبیین بنے نا، تو آپ روئے ارضی پر اللہ کے دین کو غالب آپ نے کیا، آپ نے دعوت کا آغاز اسی یعنی تبشیر بشارت سے اور نذیر ڈرانے سے کیا، جیسا کہ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے، اور ایک روشن چراغ بنا کر۔ اب بے حیثیت رسول یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بنیادی مقصد کا اظہار، لیکن اس سے بلند تر درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکمیلی حیثیت کا بھی اظہار ہے، جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورۃ فتح کی آیت نمبر 28 میں، سورۃ صف کی آیت نمبر 9 میں، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی اللہ ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہادی یعنی یہ قرآن حکیم اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے غالب کر دے پورے دین پر۔ تمام انبیاء اور رسل میں یہ آپ کی امتیازی شان ہے۔ میری کتاب نبی اکرم کا مقصد بعثت، یعنی اس میں اگر آپ اور پڑھنا چاہیں کچھ اور کتابیں تو اس میں اور کتابیں بھی ڈاکٹر اسرار احمد کی بھی ہیں، آپ اور اس میں اور مزید بھی اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں مزید پڑھ کر۔ تو آج جو ہم نے ابھی کی تھی، اب جو خوش بشیر جو ہوتی ہے نا، بشر انسان کو بھی کہتے ہیں ایسی خوشی جس کا اثر چہرے پر نظر آئے۔ تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھیں نا، اگر آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوتے اونچی جگہ پر اونٹ کی پشت پر بیٹھتے تو خطبہ آپ دیتے وقت جس میں ڈرانے کی خبردار کرنے کی باتیں ہوتی تھیں تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آپ کی جو آواز ہے بلند ہو جاتی تھی، غیظ و غضب بڑھ جاتا تھا۔ ایسا ہی اکثر آپ نے خطیبوں کو دیکھا ہوگا، خطبہ دیتے وقت ان کی آواز کا جو ہوتا ہے نا اتراؤ اور چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ تو خوشخبری سے بھی انسان کا دل نہ کھل اٹھتا ہے۔ تو یہ ڈراوے جو ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ ڈر کے نیکی کی طرف آتے ہیں اور کچھ لوگ جنت کی خوشی میں آگے آتے ہیں۔ عزیز کی صرف جو ہے نا، عزت والا، غلبے والا، قدرت والا، قوت والا، حکیم، حکم والا، حکمت والا، حکم نافذ کرنے والا۔ تو رسول انسانوں پر حجت تمام کرتے ہیں۔ تو سورۃ طٰ کی آیت نمبر 134 میں اگر ہم اس سے پہلے عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے پھر شکایتیں کرتے۔ تو کوئی رسول آتا تو یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی آیات کی پیروی کرتا ہے۔ آیت نمبر چلتے ہیں 166 پہ۔ اچھا، اس میں ایک حدیث آپ کو میں بتا دوں، بخاری کی، مغیرہ صحابی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے گناہگار گناہ کا اعتراف کر لے، کیونکہ اللہ سے زیادہ کسی کو گناہگار کی عذر خواہی پسند نہیں ہے۔ جب کوئی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح کسی کا اونٹ سے راہ میں گم ہو جائے اور وہ جب اس کو واپس ملے تو وہ حدیث ہے کہ وہ بندہ نا بدعواسی میں کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، تو اللہ اس کے اوپر بھی خوش ہوتا ہے، حالانکہ وہ شرکیہ الفاظ کہتا ہے خوشی میں، لیکن وہ کیونکہ ایک دم اس کو یعنی اتنی خوشی کا غلبہ ہوتا ہے نا تو اس کے الفاظ کچھ کے کچھ منہ سے نکل جاتے ہیں۔ آیت نمبر 166، لیکن اللہ یشہد، وہ گواہی دیتا ہے، بما، اس کی، جو انزلہ، اس نے نازل کیا، لے کا آپ کی طرف، انزلہ، اس نے نازل کیا ہے اسے، بعلمی، اپنے علم سے، والملائکۃ، اور فرشتے، یشہدون، وہ گواہی دیتے، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، شہیدہ، گواہ۔ آیت نمبر 166، اللہ گواہی دیتا ہے اس نے قرآن کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، لوگ نہیں مانتے، نہ مانتے، جو بھی نازل کیا، گویا قرآن اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز، یعنی اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ماضی، حال، مستقبل، دن رات، زمین آسمان، عالم الغیب و شہادت ہے، ہر چیز جو ظاہر ہے جو نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ پھر اس کتاب کا علمی لیول کیا ہوگا، آپ غور کریں نا، یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ابھی کھلا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، علمی دنیا میں اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، کسی بھی انسان کا علم کتنا ہو سکتا ہے؟ اب ایسا ہے کہ محدود علم ہوتا ہے، اپنے دور کا علم ہوتا ہے، یعنی اسی دور کا علم، یعنی اسی دور تک محدود رہا۔ اپنی ذہن سوچ کی پیداوار ہوتی ہے، پچھلے دور کی باتیں جاننا آگے کی کوئی نہیں جان سکتا۔ اب ہم ماضی کو تو چلے کتابوں سے پڑھ کے جان لیں گے نا، لیکن ہمارے پاس مستقبل کا علم نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم انسانوں کی طرف سے آنے والے علم پر ہم کتنا بھروسہ کرتے ہیں، اس پر ہمارا کتنا ایمان ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی بات اور کسی سائنسدان کی نئی ریسرچ ہونا، تو ایک چیز خود کہتے ہیں کہ اب دیکھیں ایک چیز وہ خود کہتے ہیں اور بعد میں وہ خود ہی اس کو رد بھی کر دیتے ہیں۔ اب جو پیغمبر دے رہا ہے نا تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، وہ تو 100% کنفرم میں سچا ہے، اور جو نبی بتا رہا تھا وہ نبی کا ذاتی علم نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اب اگر ذاتی علم ہوتا تو وہ بچپن سے دیتے رہتے، ہر نبی کو جو نبوت ملی ہے 40 سال میں ملی ہے، تو وہ 40 سال تک وہ علم کیوں پھر وہ چھپا کے رکھا انہوں نے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر قرآن کے ٹیکسٹ اور حدیث کے ٹیکسٹ دونوں میں فرق ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، قرآن میں مستقبل کی بھی خبریں ہیں، ماضی کے ساتھ ساتھ پیشن گوئیاں بھی ہیں جو اب پوری کچھ ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں۔ اس میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم ضرور قسطنطنیہ یعنی استنبول ٹرکی کو فتح کرو گے، اور وہ بہترین امیر ہوگا اور بہترین لشکر ہوگا۔ سلطان محمد فاتح جو کہ 17 سال کا تھا، اس کے ہاتھوں یہ اللہ تعالیٰ نے
فتح کیا، یہ ہوا تھا 1453 میں، اور یہ حدیث سونے کے ساتھ وہاں لکھی ہوئی، وہاں اس کے مزار پہ یہ حدیث پڑی ہوئی ہے کہ نعم الامیر و نعم الجاش، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ پیشن گوئیاں جو ہے سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس علم کے اوپر نا کون گواہی دے رہا ہے؟ فرشتے بھی گواہی دے رہی ہیں، یعنی اللہ اکیلا بھی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی گواہی بھی یہاں لے کر آئی ہے، کیونکہ کتاب اسی کی ہے، رسول اسی کا ہے، ہم کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 19 میں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے گواہی بھی دیتے ہیں، سجدے تسبیح کرتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ان کو حکم ملتے ہیں وہ کرتے ہیں، یعنی وہ جیتی جاگتی مخلوق ہے۔ آیت نمبر 1 آگے ابھی ہم 67 پہ، ابھی 166 کی ہے، ابھی 167، ان الذین، بے شک وہ جنہوں نے کفرو کفر کیا، وصدوا، اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، قد تحقیق، دلو، وہ گمراہ ہو گئے، دلالم، گمراہ ہونا، بعیدہ، دور کا۔ اب علماء یہود کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جانتے بوجھتے انہوں نے ان کی تکذیب کی۔ قرآن میں 2 بار آتے ہیں یعرفون کما یعرفون ابناءکم، کہ یہ تو اس نبی کو ایسے جانتے تھے جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن ہوا کیا کہ جب نبی آیا تو ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے اس نبی کا انکار کر دیا، اور خود انکار نہیں کیا، صدو ہوتا ہے نا، جب آ جائے یہ باب تفعیل سے اس کے اوپر تشدید لگ جائے تو یہ آ جاتا ہے خود بھی روکنا اور دوسروں کو بھی روکنا، یعنی ایک تو غلطی کی خود ڈٹے، ساتھ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو بھی منع کیا، رسالت کا کفر کیا، خود بھی بھٹکے اور لوگوں کو بھی بھٹکایا۔ تھوڑا سا بھٹکنا ہوتا ہے نا تو واپس آ جاتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ دور، دلالم بعیدہ، کہ وہ بہت ہی دور نکل گئے۔ جب بندہ بہت ہی دور نکل جاتا ہے نا تو پچھلے لوگوں کی آوازیں بھی سنائی نہیں دیتی ہیں، اور پھر وہ نا واپس پلٹ کے بھی نہیں آتے ہیں۔ کچھ لوگ غلطی بتائی جائے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہوتے ہیں کہ جب ان کو بتایا جاتا تھا تو وہ اپنا گال زمین پر رکھ دیتے تھے، لیکن کچھ لوگ ضد میں، دشمنی میں، نفرت میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب علماء یہود جو تھے ان کے اندر حسد بھی تھا، بغض بھی تھا، اناد، دشمنی بھی تھی، تعصب بھی تھا کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، بنی اسرائیل میں آتے۔ پھر ان کی اپنی عزاداری بھی تھی، اپنی چودراہٹ بھی قائم رکھنا چاہتے تھے، ہم ہی بڑے ہوں، ہمارا ہی نام ہو، یہ ان پڑھوں کے اندر رسول کیسے آ گیا۔ اپنی غلطیاں ماننے کو وہ تیار نہ تھے، کیونکہ ان کے مفادات کا نقصان ہوتا تھا، ان کی ذات کا نقصان تھا۔ وہ جو انتظار کر رہے تھے نا کہ وہ رسول آئے گا، جب وہ آ گیا عربوں میں تو وہ دشمنی میں بدل گیا، حق کے راستے پر دنیا کے فائدے ان کے حائل ہو گئے، اپنی بڑائی کو قربان نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ ساری کی ساری بڑائی ان العزت للہ جمیع، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اب انہوں نے اس طرح کیا۔ آیت نمبر 168 پہ چلتے ہیں آپ، اللہ، سوائے طریقہ راستے کے، جہنم جہنم کے، خالدین، ہمیشہ رہنے والے، فیہا، اس میں، ابدا، ابد یعنی ہمیشہ ہمیشہ، وکانا، اور ہے، ذالکا، یہ بات، اللہ، اللہ پر، یسیرا، بہت آسان۔ تو یہاں پر طرق آیا ہے، طریق، طرق، راستے کو بھی کہتے ہیں۔ نبوت کا انکار کرنے والے یہ ظالم لوگ ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کیا، ان کو پیغمبر نہیں مانا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف نہیں کیا اور نہ ہی انہیں ہدایت ملی۔ ایک ہوتا ہے سبیل، ایک ہوتا ہے طریق، دونوں ایک ہی ہیں، اور ایک صراط ہوتا ہے، صراط مستقیم، جس پر چل کر اللہ تعالیٰ تک یا اپنی منزل تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو اس میں آیت نمبر یہ تھی 168، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہدایت نہیں دی۔ آیت نمبر 169، یہ آیت نمبر 169، میں کوئی غلط تو نہیں کر گئی ہوں؟
نہیں میں نے آیت نمبر 168 چھوڑی ہے. ان الذین بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا لم نہیں یکونی ہے اللہ لیغفر کہ وہ بخش دے لہم انہیں ولا اور نہ لیہدیہم وہ ہدایت دے انہیں طریقاً راستے کی. اب جو 168 میں یعنی نبوت کا انکار کیا اور ظلم کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کیا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب کوئی اس طرح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی نا ان کے لیے پھر جہنم ہی رکھ چھوڑی ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی. اللہ جی آ گئی اب آیت نمبر 169. اس کا ترجمہ تو میں آپ کے سامنے کر چکی ہوں. اس کی تفسیر میں چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سوائے جہنم کی اور کوئی راستہ نہیں دکھائے گا, وہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. کس طرح؟ کیونکہ جہنم جتنی آگ کے لیے یعنی جو فیول چاہیے ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کا تیار کر رکھا ہے. اس کے 7 درجے ہیں اس کے ساتھ. ایک پتھر جو ہے نا پھینکا گیا تھا ایک بار جبرائیل علیہ السلام تھے آپ کے ساتھ تو گرنے کی آواز آئی تھی. تو بتایا گیا تھا کہ یہ 70 سال پہلے یہ پھینکا گیا تھا, 70 سال بعد وہ جا کے زمین جو نچلی جہنم تھی وہاں پہ لگا. تو یہ 1-2 دن نہیں, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ کے لیے یعنی ان کو جلانا, ان کو عذاب دینا بہت آسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. دنیا میں ہم لوگ ربانی بن جائیں, جھک جائیں, بندے بن جائیں, کفر کو چھوڑ دیں, ظلم کو چھوڑ دیں, عاجزی کر دیں, تو اب دیکھیں ایک راستہ جنت کو ہے, سیدھے جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ گے, اور ایک ہے کہ آپ اس صراط مستقیم سے ایگزٹ کر لیتے ہیں, آپ نکل جاتے ہیں تو آپ جہنم کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اب آپ ایسا ہے کہ اس آیت کا آپ تھوڑا سا تقابل کریں. 5واں سپارہ جب ختم ہو رہا تھا تو جو آخری آیت تھی ما یفعل اللہ بعذابکم, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کو عذاب دینا پسند نہیں ہے, اسے لوگوں کو عذاب دے کر خوشی نہیں ہوگی, لیکن اس کا ضابطہ اور قانون ہے, اسی پر اس نے دنیا بنائی ہے, اور اپنے اسی ضابطے اور قانون کے عین مطابق وہ مستحقین کو جزا اور سزا دے گا. یہ اس پر کوئی بھاری گزرنے والی بات نہیں ہے. وہ اپنی مخلوق کو سزا دے. بعض دیکھیں ملنگ قسم کے صوفی قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ بڑا رحیم ہے, کیا وہ اپنی مخلوق میں جہنم میں جھونک دے گا. یہ تو ایسے ہی نا مولوی حضرات جو پڑھ لکھے علماء ڈراوے دیتے ہیں, لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے عذاب اور سزا کی باتیں کرتے ہیں. جیسے باپ بچوں کو ڈانٹتا ہے کہ میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گا, ماں کہتی میں تیرا قیمہ کر دوں گی, تو کیا وہ سچ مچ اپنے بچوں کو قیمہ کرتے ہیں یا ہڈیاں توڑتے ہیں؟ لہٰذا یہ تو صرف ڈراوا ہے, حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا. وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس طرح کے خیالات اور نظریات جو ہوتے ہیں وہ گمراہ کن ہوتے ہیں, لوگوں کو بھٹکا دیتے ہیں. ماں کے لیے تو اپنے بچے کو بڑے بڑے قصور بھی پر بھی آگ میں ڈالنا ممکن نہیں, مگر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, کہ اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی ہلکی بات ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 170. یا ایھا الناس, اے لوگوں, قد تحقیق جاکم آ گیا تمہارے پاس الرسول رسول بالحق کے حق کے ساتھ میرے ربکم تمہارے رب کی طرف سے, فآمنوا پس ایمان لے آؤ, خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے, وان تکفروا اور اگر تم کفر کرو گے, فإنا تو بے شک للہ اللہ کے لیے, ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں, وکانا اور ہے اللہ اللہ علیما بہت علم والا, حکیمہ بہت حکمت والا. اب آیت نمبر 70 میں بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کے بعد سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آیا, سچا دین قرآن یہ اپنے پاس سے نہیں لایا تھا, تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے, پھر تم ایمان لے آؤ اور قبول کرنا لازم ہے. یہ ایمان لانا تمہارے لیے بہتر ہوگا. ایمان دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اور بلائیوں کا ذریعہ ہے. اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اس کو کسی انکار کرنے والے کا انکار نقصان نہیں دیتا. سورۃ ابراہیم میں آتا ہے نا کہ اے لوگ لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید, کہ اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ مزید نعمتوں کے دروازے کھولے گا, اگر تم نعمتوں کی ناشکری کرو گے کفر کرو گے
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا عذاب بھی بہت شدید ہے. حدیث قدسی ہے میرے بندو تمہارے اول اور آخر اس طرح ہو جائیں کہ وہ متقی ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اگر تمہارے اول اور آخر جن ہو اس آدمی کی طرح ہو جائے نا تو یعنی جو کسی سارے یعنی وہ میرا انکار کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر کرتے رہیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری بادشاہت میں فرق نہیں آئے گا. اور پھر اگر تم کسی میدان میں سارے جمع ہو جاؤ سارے سوال کرو مانگو میں سب کو دوں گا میری بادشاہت میں کچھ کمی نہیں ہوگی سوئی برابر بھی نہیں ہوگی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. پتہ چلا اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. اب ایسا ہے کہ علم والا جو ہوتا ہے ایمان جو ہوتا ہے نا دل سے اقرار کرنا زبان سے بول کے بتانا پھر عمل اس کی گواہی دیں اللہ کی ذات صفات الوہیت ربوبیت میں ایمان لانا. تو اب صفات میں ایمان لانا کیسے ہوتا ہے اللہ علیم ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہے. ہم نے انسانوں ایسا قرآن میں اللہ کہتے ہیں ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ان کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں ان کو بھی جانتا ہوں. یعنی سوچ احساسات خیالات اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. جو کچھ ہم بولتے ہیں جو کچھ لکھتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں جو ہم کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں تو یہ سب اللہ کو معلوم ہے. اگر ہمارا اس پر واقعہ ایمان ہو تو کیا ہم بے خوف ہو کر جی سکتے ہیں. پھر کوئی شخص جھوٹ نہیں بول سکتا دھوکہ نہیں دے سکتا زیادتی نہیں کرے گا. یہ سارے کام تب ہوتے ہیں جب ایمان کمزور ہوتا ہے. چور چوری کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے. زانی زنا کرتا ہے تو ایمان وہ اس کو آپ کو پتا ہے کہ ان کو اب جو خوارجی تھے نا ان کے یہاں یہی ہے نا کہ گناہ کبیرہ کا کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب شراب زنا گناہ کبیرہ ہے نا لیکن وہ سٹل ایمان والا ہوتا ہے لیکن جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے ایمان کی اس لیول پہ وہ نہیں ہوتا ہے. تو ہم اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ رکھیں ہماری نفرت ہماری محبت سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. تو ایمان صرف دل کے ماننے کا نام نہیں ہے. دل میں تو آپ دیکھیں ابو جہل ابو طالب اور جو تھا ایک اور انس بن شریک تھا سب کے ساتھ تھا. زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں دے گا بلکہ عمل بھی ہے اور اس کے اوپر ایمان اور عمل نہایت ہی ضروری ہے. آیت نمبر 1 چلتے ہیں 71 پہ آج کی آخری آیت ہے. یا اہل الکتاب اہل کتاب لا تغلو نہ تم غلو کرو فی دینکم اپنے دین میں ولا اور نہ تقولو تم کہو اللہ پر الا الحق مگر حق سچ. انما بے شک المسیح مسیح عیسی ابن مریم عیسیٰ بیٹا مریم کا رسول اللہ رسول اللہ کا وکلمتہ اور کلمہ اس کا القاہا اس نے ڈالا اس کو الہ طرف مریم کہ وروح اور روح منہ اس کی طرف سے فآمنو تو ایمان لاؤ تم باللہ اللہ پر ورسلی اور اس کے رسولوں پر ولا اور نہ تقولو تم کہو ثلاثہ تین انتہو باز آ جاؤ خیر اللہکم بہتر ہے تمہارے لیے. انما بے شک اللہ الہ ہے واحد ایک ہی سبحانہ پاک وہ ان تکونا کہ ہو لہو اس کے لیے ولد کوئی اولاد لہو اسی کے لیے ماں جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ وکیلا کار ساز. تو اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 71 پہ آئے ہیں کہ تم آپس کے معاملات میں جھوٹ بولتے ہو مگر اللہ کے بارے میں جھوٹ کرنا جھوٹ بول کر اللہ پر سے تھوپنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ نے یوں کہا ہے تو یہ تو بات یعنی بہت ہی بری ہوئی. اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو عیسیٰ علیہ السلام بیٹا مریم کا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے ایک رسول تھے اور بس الوہیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں وہ خدا کے بیٹے نہیں اور وہ کلمتہ القاها الی مریم وروح منہ وہ اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے القا کیا تھا بی بی مریم کی طرف
اور ایک روح تھے اس کی طرف، یعنی حضرت مریم کے رحم میں جو حمل ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کے وجہ سے ہوا تھا۔ بچے کی پیدائش کے طبعی عمل میں ایک حصہ باپ کا ہوتا ہے، ایک ماں کا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں ماں کا حصہ تو پورا موجود تھا۔ حضرت مریم کو حمل ہوا، 9 مہینے آپ کے رحم مادر میں رہے، لیکن یہاں باپ والا حصہ بالکل نہیں ہے، اور باپ کے بغیر ہی آپ کی پیدائش ممکن ہوئی ہے۔ ایسے معاملات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ایک لگے بندے طبی عمل میں سے اگر کوئی ایک کڑی اپنی جگہ سے ہٹائی جائے تو وہاں پر اللہ کا مخصوص جو امر ہے کلمہ کن وہ وہاں پہ کام کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے کلمہ کن کا یہی مفہوم ہے۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح من اللہ نے کہا ہے کہ وہ روح تھی میری طرف سے، تو اگرچہ سب انسانوں کی روح اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن ظاہر تمام روحیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو لے آئیں، ان کی شان، ان کی عظمت کیا ہوگی۔ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام طور پر ہمارے علماء نور محمدی کہتے ہیں، اس لیے کہ روح ایک نورانی شے ہے، ملائکہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور انسانی ارواح ہماری جو روح ہے وہ بھی نور سے بنی ہے، لیکن سب انسانوں کی جو روح ہے نا وہ برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی روح کی اپنی ایک شان ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کی ایک اپنی شان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اور 3 خداؤں کا دعویٰ مت کرو۔ ان تو خیر لکم، بعض آ جاؤ اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ یہ مت کہو کہ الوہیت 3 میں سے ایک میں 3 اور 3 میں ایک کا عقیدہ مت گڑو۔ انما اللہ الہ واحد، بے جان لو کہ اللہ تو بس ایک ہی الہ واحد ہے، اور اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی بات ہوگی نا، قرآن میں سبحانہ ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا لہو ما فی السماوات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹوں کی ضرورت کیا ہے؟ جو زمینوں اور آسمانوں کو مالک ہو بھلا اس کو بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے؟ بیٹا تو انسانی کمزوری ہے، نسل کو آگے چلانے کے لیے، میری جائیداد کا وارث بنے، تو اللہ تو خود وارث ہے، اور ہمیں تو موت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ رحمان میں کہتا ہے کہ کل من علیہ فان، کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں فنا ہونے والی ہیں، اور جو تو تیرا رب ذوالجلال والاکرام، تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے قائم رہے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے عیسائیوں سے خطاب کر رہا ہے، ان کے عقیدے کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور غلو غال غین لام واؤ ہے، کسی چیز میں زیادتی کرنا، حد سے بڑھنا، افراد کرنا، مبالغہ کرنا۔ تو عربی میں کہتے ہیں کہ اس نے تیر دور پھینکا۔ تیر کا ٹارگٹ ہوتا ہے، آگے نکل جانا ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا، مقررہ حد سے آگے نکل جائے تو اس کو عربی میں غلو کہتے ہیں۔ دین میں غلو نہ کرنا، دین میں اعتدال ضروری ہے۔ جو ہی آپ کسی چیز میں نہ جا پیچھے رہیں گے یا آگے نکلیں گے تو بات نہیں بنے گی۔ کام ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم کو رسول اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ تو حد سے آگے نہ بڑھو، آپ نے اپنے بارے میں کہا تھا مجھے اپنی حد سے آگے نہ بڑھاؤ، جس طرح کرسچن نے عیسیٰ بیٹے مریم کو کہا ہے۔ سورۃ توبہ میں بھی آتا ہے، سارا نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، سورۃ مائدہ میں بھی کہتے ہیں، اور 3 میں سے جو انہوں نے عقیدہ بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا رد کر رہے ہیں۔ سورۃ مائدہ میں آتا ہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ تو وہ تو کہیں گے نہیں، میں نے تو یہ حکم نہیں دیا تھا جب تک ان کے میں درمیان رہا، ایسا نہیں تھا، جب میں چلا گیا اس کے بعد انہوں نے جو کیا تو اس کے اوپر پھر میری پکڑ نہیں ہے، اور مجھے اس کا علم بھی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زخرف میں آتا ہے نہیں ہے مگر وہ اللہ کے بندے ہیں، بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ بنا کر بھیجا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ آج جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہت غلو ہو رہا ہے، اب دیکھیں ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، مجھے ابھی سے میسج آ رہے ہیں کہ کہاں کہاں میلاد ہو رہے ہیں، تو مجھے ساتھ لے کے جانا۔ اب دیکھیں میلاد تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو دین کا حصہ ہی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، نور ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کعبے کا کعبہ ہے، نبی کا روزہ۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ٹی وی میں بھی ہر جگہ آپ کو اس طرح کی ساری چیزیں ملے گی۔ تو آج ہم مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اتنا بلند کیا کہ ہم نے اللہ سے بھی بڑھا دیا ان کو۔
تو عام انسانوں میں غلو کیا ہوتا ہے، دنیاوی کوئی لیڈر ہو گیا، دینی لیڈر ہو گیا تو اس کی محبت عقیدت میں تعریفوں کے پل باندھنا، وہ آئے تو کھڑے ہو جانا. اور کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ نام نہاد مولوی علماء ہوتے ہیں تو وہ لوگ ان کے پاؤں پڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کرامتیں اور طرح طرح کی چیزیں منسوخ کرتے ہیں. تو یہ سب تعصب ہے. تو ہم ایسا ہے کہ شکر گزاری کریں اپنے استادوں کی، اپنے اماموں کی، لیکن شخصیت پرستی میں نہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگی. تو کلمہ کن فیکون سے ان کی جو چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اسے بیٹے کی کیا ضرورت ہے نا. تو بیٹا تو نسل بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کارساز ہے، یعنی جس پر بھروسہ کیا جائے، جس پر توکل کی جائے. اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے. آپ سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. جس نے دعا کے لیے کیا سب کے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.